अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दी गई दरख्वास्त जो तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, जो ऑर्डर था कि 342 के तहत उनका बयान मुकम्मल हो गया है अपने दिफा में, उस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में आज जो जज हुमायूं दिलावर हैं वो बारहा बुलाते रहे चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस को कि वो आएँ और आकर दलाइल मुकम्मल करें। इसके लिए 4 बार वक्फा भी किया गया। बिलाखिर अब कल सुबह 8:30 तक समात मुलतवी कर दी गई हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, महफूज फ़ैसला, इस पर भी पाकिस्तान के अवाम की नज़रें हैं। सवाल ये है कि क्या चेयरमैन पीटीआई नाअहल होंगे या बच जाएंगे। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो केस है उसमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई हैं समात। इस मौके पे जो एतजाज़ एहसन हैं पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से लेकर जो कानून साजी हुई है उस पर चीफ जस्टिस से अज़ खुद नोटिस लेने की गुजारिश की। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि ये कानून है या बिल है। दूसरी जानिब सेनेट में कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट में इस बिल को रोक दिया गया है। इस पर हुकूमती अरकान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी जानिब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमातें भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। गुज़श्ता रोज़ जेयूआई के रहनुमा ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लगता है हुकूमत में कोई जिन घुस आया है। आखिर वजह क्या है कि इस कानून साज़ हुकूमत भी एक पेज पर नज़र नहीं आ रही है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं, आज के प्रोग्राम में इन पर मुफस्सल बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने की है कि लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। मुझे लोगों की इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़म की और इस्तदलाल की बात करें तो इससे पहले वो बहुत बार पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद जगा चुके हैं। इरशाद साहब, एक तो उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी आर्मी चीफ से मिला तो पाकिस्तान के लिए मिला, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिला। लोग कहते रहे मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं हूँ। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की एड़ियाँ रगड़ने के बाद पानी निकल आया है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बहुत ही पसंदीदा शेर है और ग़ालिबन उनके जो तक़रीर नवीस जब हमारे दोस्त और बहुत ही आला शायर जनाब शुएब बिन अज़ीज़ साहब होते थे तो ये शेर उनकी दरियाफ़्त ही लगता है। और ये थोड़ा मामूली सा जो आपने इशारा किया है तसर्रुफ़ भी हुआ होगा उसमें, वो तो चश्मा तो फिर वहीं से निकला है, इसमें तो कोई शक नहीं। और ये जो बात ताने की है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ठीक कहा कि मेरे दोस्त अहबाब जो हैं उनके अपने ही साथी और मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा, बल्कि उनके अपने लीडर और बड़े भाई नवाज शरीफ साहब ने ही हमेशा ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर भरा कि जी वो शायद प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं। और लेकिन ये हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब हमें हमेशा बिगाड़ते हैं और शहबाज शरीफ साहब संवारते हैं। और ये संवारने का ही नतीजा है कि भाई साहब अगरचे बाहर बैठे हैं लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंच गए। जिस दिन उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होना था, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, फ़ैसला तो नहीं होना था, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ़ ले रहे थे। तो बहरहाल चश्मा तो वहीं से निकला, इसमें कोई शक नहीं। एक बात आपने की आज की समात के हवाले से सेशन जज हुमायूं दिलावर के कोर्ट में, तो ख्वाजा हारिस साहब की वजह से 4 दफ़ा जो इल्तवा हुआ। ख्वाजा हारिस साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। बताया गया कोई वो उस तरह से ड्रामाबाजी नहीं कर रहे थे या बिलावजह उनके जो जूनियर वकील थे वो इल्तवा नहीं ले रहे थे। और उस समात को बार बार मुलतवी करने के बजाय अगर जज साहब उस इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक वो कल तक या परसों तक मुलतवी कर देते तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़नी थी। सही, यहाँ तो कई साल केस चलते हैं और एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है और जज साहब मुझसे रहे कि मुझे परवाह नहीं है किसी की। तो उनको चाहिए था कि वो जब उनको पता चल गया था कि वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वजाहत दी है इरशाद साहब कि वहाँ ये ज़ेर इल्तवा नहीं है, बहरहाल हाई कोर्ट में फैसला महफूज वहाँ जा चुका है और उन्होंने वापस किया था
اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور کل بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سن لے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو عابد زبیری صاحب نے ارشاد صاحب جوائن کیا ہے ہمیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. زبیری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. زبیری صاحب اب یہ معاملہ تو سب جوڈس ہے، ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا، پھر اس کے بعد ہی پتہ چل سکے گا جو توشہ خانہ والا ہے. لیکن ہم ذرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی طرف آنا چاہیں گے. جو آج اعتزاز احسن صاحب نے بات کی چیف جسٹس صاحب سے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس پہ خود نوٹس لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ابھی تک تو وہ قانون بنا نہیں ہے، سینٹ میں ہی وہ معاملہ رکا ہوا ہے، تو کیا ابھی ایک لیجسلیشن انڈر پروسیس ہے، اس پہ چیف جسٹس نوٹس لے سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں لے سکتے تو اعتزاز احسن صاحب جیسے سینئر قانوندان یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بار کونسل نے اس کی مخالفت کی ہے، پاکستان بار کونسل نے. سپریم کورٹ بار کا اس پر موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ سپریم کورٹ بار کا تو موقف ہر حال میں آپ دیکھتے ہیں. ملٹری کورٹس کا جو کیس چل رہا ہے اس میں ہم بھی پارٹی ہیں. میں نے کیس آرگیو کر لیا ہے پٹیشنر کی طرف سے. ہم بھی اس کیس میں ہیں. پاکستان بار نے کوئی کیس نہیں فائل کیا اگینسٹ دی ٹرائل آف سیویلینز ان دا ملٹری کورٹس. آج انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، کاش وہ بھی پارٹی بن جاتے. اسٹیٹمنٹ دینا دیکھیے بات اعتزاز احسن صاحب نے صحیح کہی ہے. ہمارا بھی موقف آپ کے سامنے آ جائے گا اس پہ. کیا میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں موقف سپریم کورٹ بار کا کیا ہے. سپریم کورٹ بار ہر اس قانون کے خلاف ہے جو فنڈامنٹل رائٹس آئین و قانون کے خلاف ہوگا. یہ جو آپ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے. کوئی پروسیجر کی، کوئی ہر رول کی وہاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تھوک کے حساب سے قانون سازی ہو رہی ہے. یہ کس طرح کی قانون سازی ہے؟ نہ وہ سلیکٹ کمیٹی میں جاتا ہے بل، نہ اس پہ کوئی بات ہوتی ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کورم پورا ہوتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی قانون. اور یہ جو آپ نے بل کی بات کی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، اب آپ دیکھیے اس کے اندر ایک بلینکٹ پاور دی جا رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی. اور آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گی، زبردستی بھی کریں گی، آپ کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر لیں گی. یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ اگر یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جہاں ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ، پہلی بار تو یہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں پوری، کیونکہ اپوزیشن کو آنے نہیں دیا گیا. جب آنا چاہتے تھے وہ پہلے چلے گئے، وہ غلطی تھی. پھر جب آنا چاہتے تھے ان کو روک دیا گیا. تو اب آپ نے جو من مانی آپ نے کر لی ہے، اس کے آپ کے سارے ہیومن رائٹس، سول رائٹس سب آپ نے ختم کر دیے. اس طرح سے آپ پاور اٹھا کے آپ انٹیلیجنس ایجنسی کو دے رہے ہوں گے، جو ہمارا 70 سال کا اور کامن لا کا جو ایک سسٹم ہے کہ ڈیو پروسیس، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا. آرٹیکل 10A ہمارا کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے میرا آپ کا، کہ فیئر ٹرائل اور فیئر انویسٹیگیشن، فیئر یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور وارنٹ کے بغیر اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ایک سٹروک میں کر دی. اور آفیشیل سیکرٹس ہے اس لیے تاکہ وہ ملٹری کورٹس کے وہ سیکشن 2D1 میں آپ کور کر لیں. اور میٹر سب جوڈس ہے ابھی سپریم کورٹ کے، کیونکہ ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ سیویلین کا ٹرائل پر سے ہو ہی نہیں سکتا ملٹری کورٹ میں. ہاں اگر آپ نے غلط کام کیا، ٹیررزم کورٹس ہیں اور کورٹس ہیں انڈر دی جو 175 جو ہمارا اس کے اندر آپ کریں. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ قانون، ہاں بات اعتزاز صاحب کی جو تھی کہ جی بات صحیح ہے، ابھی وہ قانون نہیں بنا ہے کیونکہ سینٹ سے پاس ہونا ہوتا ہے، پھر وہ صدر کے پاس بھی جاتا ہے. اور صدر کے پاس آپ جانتے ہیں آئین کے اندر ٹائم ہوتا ہے، 15 دن میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نظر ثانی کریں، اور پھر اگر نظر ثانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ان کو بھیج دیا جاتا ہے. 10 دن کا فردر ٹائم ہوتا ہے. اگر 10 دن کے اندر بھی صدر صاحب اس کو سائن نہیں کرتے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں گورنمنٹ تو ختم ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر سسٹم آ جائے گا، تو اب کس کو بھیجا جائے گا؟ پارلیمنٹ کو تو بھیج نہیں سکتے، پارلیمنٹ تو ختم ہو جائے گی، یا تو تحلیل ہو جائے گی یا اپنی مدت پوری کر لے گی. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں. یہ قانون سازی پر ہے. اچھا آپ نے بات کی کہ اس وقت وہ سو موٹو لے سکتے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک پروسیجر لا بھی آیا ہوا ہے، جی وہ جو پروسیجر لا، اس کو بھی تو چیلنج کر دیا گیا تھا، ابھی وہ افیکٹو ہی نہیں ہوا تھا. اور اس پہ وہ ایک سٹے بھی آ گیا تھا. مجھے بھی ایز پریزیڈنٹ نوٹس ہے اس کیس میں، اس کی ابھی تاریخ فکس نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی تو ایک سٹے چل رہا ہے کہ وہ قانونی نہیں بن سکتا. نہیں تو زبیر صاحب ایک ایجنسی کے کسی آفیسر کو، اہلکار کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ کوئی دہشت گرد موجود ہے، کوئی ملک دشمن موجود ہے، اس کا کوئی اعلیٰ کار اور سہولت کار موجود ہے، رات کے وقت اس کو اطلاع ملتی ہے، تو اب وہ پہلے بندوبست کرے، جا کے مجسٹریٹ کے پاس جائے، کوئی اس کے لیے وارنٹ گرفتاری
یا سرچ وارنٹ حاصل کرے یا وہ کوشش کرے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کر لے اور باقی قانونی تقاضے پورے ہوتے رہیں. تو میرے خیال سے آپ نے یہ لا پڑھا نہیں ہے. جی آپ ٹیررسٹ وغیرہ اور لاز میں کورڈ ہوتے ہیں, جی ان کے لیے دوسرا ہوتا ہے. بالکل آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے وارنٹ لے کے آئیں اور پھر پیار محبت سے ان کو اریسٹ کریں. ٹیررسٹ کے اوپر تو لا ہی اور ہے, ان کے اوپر تو سسٹم پوری عجیب چیز ہے. کہ آپ اس قانون کو, آپ اس بل کو پڑھ لیں جو کل پاس ہوا ہے, اس کا جو جن کے خلاف وہ استعمال ہوگا وہ سٹیزنز آف پاکستان ہوں گے, میں اور آپ, اس طرح کے لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا, اس کی بات ہو رہی ہے. ٹیررزم کے خلاف استعمال ہونے کی بات نہیں. وائی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی پاور دی ہوئی ہے ملٹری کورٹس کو ٹرائی کرنے کی. وہ تو گزارش ہے, یہ آرٹیکل سیکشن 11 جو ہے میں نے پڑھا بھی ہے, اس میں یہ وضاحت نہیں کی گئی, لیکن جو اس کی وجہ بیان حکومت کے لوگ کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہم دہشت گردوں کے حوالے سے, ملک دشمنوں کے حوالے سے, غیر ملکی اعلیٰ کاروں کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. عارف صاحب جی, ان کی وضاحتیں پارلیمنٹ وضاحت نہیں کرتی, وضاحت تو کورٹ کرتی ہے کسی قانون کی, تشریح تو کورٹ کو کرنی ہوتی ہے. ان کی وضاحتیں جو بھی وہ دیتے رہیں. پوائنٹ از دیٹ میں اور آپ تو صرف ورڈنگ آف دا لا پڑھیں گے. لا میں جو آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی, میں نے وہ قانون بھی ابھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, صرف میں نے ڈان میں پڑھا تھا جو اس کا متن تھا. اور اعتزاز صاحب نے جو آج کورٹ میں پڑھ کے سنایا, اس کے حساب سے ٹیررزم کی کوئی بات اس طرح سے نہیں کی گئی تھی. اس میں تو کہا تھا کہ زبردستی کسی کے گھر میں جائیں گے, وہ اس میں وہاں اس کو فورس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اعتزاز احسن صاحب نے آج کورٹ میں پڑھ کے اس کا متن سنایا ہے, اس سے تو کہیں یہ بات نہیں ہو رہی. دیکھیے ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے انٹیلیجنس آپریشن تو ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. وہ انٹیلیجنس بیسڈ IBO کہلاتا ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. وہ تو آپ کو ہر پاور, ہر اتھارٹی کے پاس پاور ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہوتی ہے, پولیس کے پاس بھی ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی ہوتی ہے, سب کے پاس ہوتی ہے, لیکن ایک طریقہ کار مرتب ہوتا ہے. یہاں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بات ہو رہی ہے سر, کہ اس کے اندر امینڈمنٹ جاری ہے, اس کی بات میں آپ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا, یہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے, سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اب ملتوی ہو گیا ہے, تو اس وقت جو صورتحال ہے, دو چیزیں چل رہی ہیں ایٹ اے ٹائم. ایک تو بار بار مطالبہ ہوا اور فیصل صدیقی صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ جناب یہ فل کورٹ بننا چاہیے, مسترد ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے چیف جسٹس کے دور میں سنا جائے گا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا, کیونکہ دیکھیے ابھی میں نہیں کچھ کہہ سکتا, ابھی آرڈر آنے دیں, آرڈر آ جائے گا, اس سے پتہ لگ جائے گا اس میں کیا تاریخ. میں کورٹ میں تھا, کورٹ نے کہا کہ موسٹ پرابلی کہ 2 ہفتے میں اس کو ہم فکس کر دیں گے, کیونکہ کچھ ججوں کی اپنی کوئی مصروفیت تھی یا کیا. لیکن ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس میں آرڈر کیا آتا ہے, کہ وہ کیا تاریخ فکس کرتے ہیں, کیونکہ ابھی آرڈر آئے گا آج کی اس پہ. دوسری بات آپ نے کی, وہ وکیل صاحب کی, وہ پٹیشنر کے وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے عجیب سی ایک اپلیکیشن موو کر دی, اور اس میں کہا کہ جی اگر آپ یہ 6 ججوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے, فل کورٹ بنا دیں. دیکھیں ہمارا, آپ اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن سپریم کورٹ کا شروع سے یہی تھا کہ آپ اس میں فل کورٹ بنائیں. کورٹ نے ہماری اور باقی گورنمنٹ کی بات بھی نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ اس میں 9 ججز اویلیبل تھے, اس کا ہی کورٹ بنایا, 3 ججز چلے گئے, اس میں سے 2 نے اپنے کہا کہ ہم سنیں گے نہیں اس کیس کو جب تک دوسرے ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ایک جج صاحب جسٹس منصور علی شاہ پہ حکومت نے آبجیکشن کیا, وہ اٹھ کے اس سے کیس سے الگ ہو گئے. تو 9 جج جو اویلیبل ہوتا ہے وہی فل کورٹ ہوتا ہے. فل کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اب دیکھیے آج 3 ججز نے تو اس کیس کو سننے سے منع کر دیا, تو فل کورٹ تو ویسے ہی نہیں بن سکتا. کچھ ججز اویلیبل نہیں ہیں, کچھ باہر ہیں, کچھ اس سے. تو یہ دیکھیے اس موقع پہ وہ اپلیکیشن دینا, مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی. اور میں نے اس میں صرف ایک بات کہی تھی, جب میں نے اس اپلیکیشن کی میری باری آئی پرسوں, تو میں نے اس میں صرف ایک بات کہی. میں نے کہا کہ آپ اگر اس کو فل کورٹ کو اس سٹیج پہ اپلائی کریں, جب آپ نے ہماری اور باقی گورنمنٹ کی بھی ریکویسٹ فل کورٹ کی کانسٹیٹیوشن کی آپ نے رد کر دی, اور جینوئن گراؤنڈ تھا اس پہ آپ نے وہ کی, تو اس وقت آپ کریں گے. اور یہ جو پٹیشنر جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے 6 کا فیصلہ نہیں, تو کل میں اور آپ 2 یا 3 ججوں کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے سر. ہم کہیں گے جی ہمارے کیس میں بھی فل بناؤ. تو یہ میں نے کہا اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے, جو اس بات پہ پٹیشنر کہہ رہا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں کیونکہ آپ کے 6 ججوں کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا, تو یہ بہت غلط ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا.
اچھا زبیر صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا کہ اب مدت ختم ہو رہی ہے، قبل از وقت تحلیل ہو اسمبلی یا اپنی مدت پوری کرے، دونوں صورتوں میں 12 کے بعد تو اسمبلی موجود نہیں ہوگی۔ اب یہ جو قوانین منظور ہوئے ہیں، صدر مملکت اگر ان میں سے کچھ قوانین کو منظور نہیں کرتے، واپس بھیج دیتے ہیں، تو ان قوانین کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیا پارلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ وہ انتظار کیا جائے گا اگلی پارلیمنٹ کے آنے کا، اور یہ قوانین جو ہیں بل کی شکل میں موجود رہیں گے لیکن یہ ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں، اگر صدر صاحب سائن نہیں کرتے تو ایکٹ تو بنتا ہی نہیں ہے، بل کے صورت میں رہیں گے۔ دوسری بات ہے، موسٹ بڑی اچھی بات آپ نے کی، جو میں پہلے بھی اس پہ میں بات کر چکا ہوں، کہ اگر صدر صاحب اس کو سائن نہیں کرتے، وہ صدر صاحب واپس پارلیمنٹ کو بھجواتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ جی اس کو نظر ثانی کر لیجیے یا یہ امینڈمنٹ کر دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، وہ واپس پارلیمنٹ واپس بھیجتی، حکومت نہیں بھیجتی، پارلیمنٹ واپس بھیجتی ہے ان کو کہ نہیں جی یہ لا ہے، ہم نے یہ کرا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ 10 دن کے اندر نہیں کرتے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے، یا وہ جوائنٹ سٹنگ کر کے وہ اس پہ ایک وہ کر لیتے ہیں جو ایک آئین میں ایک طریقہ مرتب کیا گیا ہوا ہے۔ تو اگر وہ سائن نہیں کرتے، پارلیمنٹ ہے نہیں، تو وہ ایکٹ کی شکل اختیار ہی نہیں کریں گے، میں یہ کہوں گا۔ اچھا، نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ اب اگلی پارلیمنٹ میں ہوں گے یا یہ نئے سرے سے اگلی پارلیمنٹ موو کرنے پڑیں گے، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے؟ لیکن اس پہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ بل جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحلیل کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو جاتے، وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور دوسری پارلیمنٹ آ کے اس کو اٹھا لیتی ہے پھر۔ اچھا جی، مردم شماری کا ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ اب اس میں 2 مسائل پیش ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہے، اس کا مطلب ہے کہ نئی حلقہ بندی ہوگی، نئی حلقہ بندی ہوگی تو پھر پارلیمنٹ میں جا کے نشستیں دوبارہ الاٹ کرنی پڑیں گی صوبوں کی، پارلیمنٹ یہ موجود نہیں ہوگی اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، اور پھر اگلی پارلیمنٹ کا کیا قانونی پوزیشن یہی ہے کہ نئی اگر مردم شماری کا اعلان ہو جاتا ہے تو حلقے بندی بھی نئے سرے سے ہوگی اور نشستوں کی الاٹمنٹ بھی، یا صرف حلقے بندی ہوگی اور 2-4 دن یا 10-15 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے مقررہ مدت سے؟ دیکھیے، میرا اس پہ پوائنٹ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور میرا بھی یہ ہے کہ 90 ڈیز کا پیریڈ مینڈیٹری ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن جب تحلیل ہو جائے گی یا ختم مدت پوری کر لے گی یہ مقننہ، تو 90 دن کے الیکشن کرانا ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس میں 1 دن سے آگے نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی 37 دن کا آیا تو ایک پارلیمنٹ بعد میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے اس 37 دن کو کور کیا گیا تھا، آرٹیکل 270 بھی کانسٹیٹیوشن میں لایا گیا تھا اس پیریڈ کو کور کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے 90 دن سے وہ آگے گئے تھے، وہ بھی آئینی ترمیم کے تھرو ہوا تھا۔ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں اگر اب وہ اناؤنس کرتے ہیں اور نوٹیفائی کر دیتے ہیں اس کو مئی مردم شماری کو، تو پھر حلقہ بندیاں ہونی ہے۔ حلقہ بندیوں کے بعد اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کی نئی جو آپ کی مردم شماری، اس میں 7 سے 10 نشستیں ان کی نیشنل اسمبلی میں بڑھ جائیں گی، تو وہ تو بغیر آئینی ترمیم کے ہو نہیں سکتا۔ اب پارلیمنٹ ہے نہیں، آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی، حلقہ بندی آپ کر دیں تو آپ پھر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو بیسس بنا کے آپ نہیں کر سکتے اس کو ڈیلے، آپ کو پرانی مردم شماری کے اوپر ہی الیکشن کرانا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب وہ قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا، اس وقت چیف الیکشن کمیشن صاحب سے کورٹ نے پوچھا تھا کہ جی آپ کو کتنے ٹائم درخواست ہے نئی حلقہ بندیاں نئے اس کو، انہوں نے کہا جی 7 مہینے کا، یعنی اکتوبر 2022 میں انہوں نے یہ کام کر لینا تھا۔ آج ہم اگست میں آ گئے 2023 کے، آج تک انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ لیکن وہ تو بعد میں زبیر صاحب کہتے رہے کہ حکومت نے نتائج کا اعلان ہی نہیں کیا، حکومت نے، وہ تو ایک دوسرے پہ الزام ڈالتے رہے۔ یہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، تو ان پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا یا کچھ کیس فائل کرنا چاہیے تھا، جو بھی طریقہ کار تھا ان کو کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ لوگ نہیں کر رہے اس کو نوٹیفائی۔ اور لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ ہو بھی جاتا، یہ پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ تو ٹرنکیٹڈ ہے، پوری پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، تو ویسے بھی وہ آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو وہ ایشو نہیں۔ اب دیکھیے یا تو آپ فیصلہ کر لیں، لیکن میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے سر، دیکھیے آپ نے دیکھا کہ وہ ہم لوگ سپریم کورٹ بار بھی تھی اس کیس میں
جس کے اندر حکم دیا تھا پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہوں گے جی اور خیبر پختونخوا میں 90 دن جو اپریل میں ہونے تھے. انہوں نے نہیں کرائے. انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے, ہم آئین کو نہیں مانتے, تو سارے الیکشن ساتھ ہونے چاہیے. پہلے تحلیل ہوئی 2 اسمبلیز کی, ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, پیسے نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, مختلف چیزوں پہ انہوں نے کر دیا. الیکشن نہیں کرائی, جبکہ آئین اور سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس کو ماننا ان پہ ذمہ داری ہے, اس کی بات نہ ماننا آپ آئین شکنی پہ شمار ہوتا ہے. انہوں نے اس کو نہیں کرایا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ بات نہیں مانی, اب کیا چیز کسی کو روک رہی ہے کہ اس الیکشن وہ 90 دن کی بات کو مانے سر؟ تو یہ دیکھیے نا, مطلب اب وہ یہی کہہ سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اب یہ نئی حلقہ بندی ہونی ہے, اس کے بعد الیکشن ہونا ہے, لیکن آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, وہ پتہ نہیں پھر الیکشن کب ہوگا, تو الیکشن پھر ہوگا ہی نہیں. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ 90 دن کے اندر مینڈیٹری ہے, لیکن آئین شکنی پہلے بھی ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن نے کی, حکومت نے کی, اور باقی اداروں نے کی, آگے بھی کر سکتے ہیں سر. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, بہت شکریہ. وقت کا ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون سے سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جو حال ہی میں قانون سازی ہو رہی ہے اس پر نہ صرف اپوزیشن کو اعتراض ہے, بلکہ جو حکمراں جماعت ہے اس کے اندر سے بھی, یعنی مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور جو اتحادی ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کی جماعت بول رہی ہے. ارشاد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس دن اتوار کے دن کلمہ حق بلند کیا اس قاضی کے خلاف جو آپ کرنا چاہتے تھے, آپ کی جماعت یا حکمران اتحاد یا وزارت قانون, وزارت داخلہ کرنا چاہتے تھے. اب دوبارہ یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ آیا, اس کی مخالفت بھی ہوئی اور سینٹ میں تو وہ رک گیا ہے. اس پہ کچھ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے, یہ اتحادیوں کو بھی مشاورت میں اور اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا, اور جماعت کے اندر بھی عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو موقف اختیار کیا وہ نواز شریف صاحب کا موقف ہے. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب. اچھا سر, گزارش یہ ہے, ارشاد صاحب بھی بڑی بدقسمتی ہے جو بھی یہ جو ایک پریونٹیو ٹیررزم کا ایکٹ اس دن آیا, جس پر مسلم لیگ نون نے, دیگر ہماری اتحادی جماعتوں نے بھی, اور اپوزیشن تو ظاہر ہے انہوں نے اس پر اعتراض کیا. دیکھیے, مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا, میں سینٹ کی بات کر لیتا ہوں, سینٹ کا جب بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے اور قانون سازی ہونی ہو یا قانون سازی نہ ہونی ہو, تو ایک پریکٹس نارمل ہوتی تھی کہ سیشن شروع ہونے سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا جاتا تھا, اور ان کو باقاعدہ ایجنڈے کے حوالے سے ان کی رائے لی جاتی تھی, اور پھر اس کے بعد سینٹ ہال میں جا کر اس پر لوگ اپنی رائے دیتے تھے, اور اگر کوئی رائے منقسم ہوتی تھی تو وہ معاملہ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا تھا. یہ نارمل ایک پریکٹس ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ اس پریکٹس کو موقوف کر دیا گیا. اور ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. جیسے اس دفعہ ہوا ہے کہ وہ ایجنڈا رات کو لیٹ ترسیل ہوتا ہے, ہمیں تقسیم ہوتا ہے کوئی 12 بجے کے قریب. اس میں ایجنڈے میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ بل پیش کیا, فلاں فلاں بل پیش کیا جائے گا. اس دفعہ بھی یہی ہوا, کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ملا, اور اس میں قطعاً یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ کیا بل ہے, اس کے بل کے کلازز کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا تھا. اور جب یہ ایوان میں پیش ہوا تو ظاہر ہے اس پر پھر لوگ جو تھے وہ آلریڈی, میں آپ کو اب بڑے آنیسٹلی عرض کروں کہ پارلیمنٹیرینز اس بات پر اکثر شاکی رہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی اہم قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو کیوں نہیں پورے ممبران کو یا کم از کم اپنی اتحادی جماعتوں کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا جاتا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کس کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گورنمنٹ کی, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ وزارت قانون کی ذمہ داری ہے جس نے یہ بل آگے کیا, وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے. صحیح. تو یہ شکوے تارڑ صاحب سے نہیں کیا آپ نے؟ تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ بل تو پیش کیا شہادت آوان صاحب نے, ٹھیک ہے, اور لیکن اس پر جو ریئیکشن آیا
تو اس کے بعد کیا کسی سے بات کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ لوگوں نے اس کو, پوری سینٹ کی جو نمائندہ جماعتیں تھیں بشمول مسلم لیگ نون, انہوں نے اس کو رد کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا بھی کوئی بل لانا ہو, جو بھی لانا ہو, کم از کم آپ اپنی اتحادی جماعتوں کو کم از کم ان ٹائم آن بورڈ لیں, تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ جو بل آ رہا ہے اس کے مضمرات کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. اب ہوا میں تو نہیں دیکھے نا جس طرح, تو پھر وہ لوگ پھر کہتے ہیں نا ہمیں تانے دیتے ہیں ربر سٹیمپ. نہیں, اس کا تو ڈاکٹر صاحب مطلب یہ بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنا قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے, یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے, جو لیڈر ہیں, قائد ایمان ہیں اور وزیر اعظم ہیں, انہوں نے جواب طلبی کی رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کی وزارت سے, اور اعظم وزیر طارڑ صاحب یا ان کی وزارت سے؟ دیکھیے, جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس پر ڈسپلیئر اپنا شو کیا ہے, میری یہ معلومات ہیں. اچھا, اس پر بہت انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا ہے. دراصل دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ افراتفری میں کام ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت چاہے کوئی بھی ہو, کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو گورننس کا سسٹم ہے ارشاد صاحب, عباسی صاحب, وہ بالکل ایک تحلیل ہو چکا ہے. وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. یہ تو سسٹم ویسے بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہا نا. غریب تر ہو رہا ہے, امیر تر ہو رہا ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے. لیکن لیجسلیشن کے حوالے سے بھی بھئی آپ کم از کم اپنے ممبران کو تو آن بورڈ لیں. تو اگر آپ نہیں آن بورڈ لیں گے تو دیکھیے پھر اس قسم کی جو ریئیکشنز ہیں وہ آئیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے, اب تو خیر چند دن رہ گئے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دیتا ہے تو ہمیں کم از کم اپنے اس ہاؤس کو ان آرڈر رکھنے کے لیے, پارلیمنٹ کو ان آرڈر رکھنے کے لیے, سپریم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کو اور تمام ہاؤس کو اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا آصف صاحب, یہ آپ خود مشرف دور میں وکٹم رہے, یعنی پوری مسلم لیگ تھی, آپ اس میں پیش تھے. یہ جو اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ایک کلاز 11 رکھی گئی ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں, کسی کو بلا وارنٹ سرچ وارنٹ کے گھس سکتے ہیں, بلا وارنٹ گرفتار کر سکتے ہیں, جو سلوک کر سکتے ہیں. تو یہ قانون سازی جو ہے یہ آپ کی جماعت اور ایک ایسا حکمران اتحاد جو خود بھگت چکا ہے ضیاء الحق کو یا پرویز مشرف کو, اور پھر آپ پر بھی یہی الزام لگاتے تھے سابق حکومت پر بھی, یہ ہوئی تو اس پر بھی کوئی جواب طلبی ہوئی ہے کسی کی, یا اب یہ منظور ہو کے رہے گی؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں تو ارشاد صاحب بڑا کلیئر ہوں کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. اچھا, پاکستان کا ایک آئین ہے اور یہ کسی کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے. ہمارے لیے محترم ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں سب کچھ, لیکن یہ تو ایک ٹریس پیسنگ ہے نا کہ آپ بغیر, ہاں آپ کے پاس سرچ وارنٹ ہیں, آپ جیسے ایک سویلائز سوسائٹی میں ہوتا ہے, آپ سرچ وارنٹ لیں اور جو قانون کے تمام تقاضے ہیں وہ پورا کیجئے, اور پھر کسی کے گھر جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے یا بیل دیجئے. میں ذاتی طور پر اس قسم کی جو یہ ایک کھلم کھلا ہے, جس کا کوئی ان چیکڈ ہے, جس کے کوئی اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, میں کم از کم ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں. جی اچھا, رفیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا موقف جو ہے, یعنی جو انہوں نے مخالفت کی ہے وہ نواز شریف کا موقف ہے, تو اس کا مطلب ہے نواز شریف کے موقف کے برعکس بھی جماعت میں لوگ ہیں جو یہ قانون سازی کر رہے ہیں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے زیر اثر؟ میں اس کو اس طرح عرض کروں گا محترم ارشاد احمد عارف صاحب کہ دیکھیے, ہر جماعت میں مختلف لوگ رائے رکھتے ہیں, اور ان کا رائے کا مختلف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت میں اختلاف آ گیا یا کچھ آ گیا. جیسے الیکشنز کی بات تھی, کچھ لوگوں کی خیال تھا کہ الیکشن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے فوراً بعد ہو جانے چاہیے, کچھ کا خیال تھا کہ ابھی نہیں ہونے چاہیے چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اختلاف رائے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک اوپینین کہہ سکتے ہیں, لیکن جو بھی اگر عرفان صاحب نے یہ بات کہی ہے, میں نے سنی نہیں ویسے ان کی یہ بات, تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی ان کے ہم خیال ہیں تو, لیکن میرے پاس ابھی اس معاملے میں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. لیکن جو بھی اس دن ریئیکشن آیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں بالکل پارلیمنٹیرینز کو اندھیرے میں رکھا گیا. جی اچھا, آپ کرمانی صاحب آپ نے کہا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, آپ گورنرز کو بھی الزام دے رہے ہیں, لیکن میسج کو آپ میسج کیا دے رہے ہیں
کہ آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ کا وزیر قانون ہے, آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, اتحادیوں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا, تو پھر نظام کو تو الزام دینا بے معنی نہیں ہو جاتا؟ دراصل یہ نظام عباسی صاحب آج سے نہیں, یہ چند دہائیوں سے ایک بہت ہی اس میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا, زلزلے آ رہے تھے اور ان کی نیچے جو پلیٹس ہیں وہ ہل رہی تھیں, لیکن اس پر کسی نے توجہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. اور جن لوگوں نے توجہ دی, اس کو ٹھیک کرنے کے سسٹم کو کوشش کی, ان کو یا جلا وطن کر دیا گیا یا ان کو اٹک کی کال کوٹریوں میں بھیج دیا گیا, جھوٹے کیسز پاناما کے بنا دیے گئے. لیکن خصوصاً یہ 4-5 سالوں سے جو ہو رہا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اچھے ٹائمز بھی دیکھے ہیں اور مجھے یہ بھی ٹائم دیکھنے پڑ رہے ہیں. آپ یقین مانیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹرکچر ہوتا ہے بنیادی کسی سوسائٹی کا, کسی سسٹم کا, اب جیسا بھی سسٹم ہے, میں اس لیے کہا کہ یہ کھوکھلا ہو گیا, ڈیجنریٹ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں, مشکل فیصلے کیے گئے ہیں, ناپسندیدہ فیصلے کیے گئے ہیں جو ناگزیر تھے. دوسری طرف یہ تھا کہ IMF کو ہم خود خداحافظ کہہ دیتے, جیسے نواز شریف نے 2016 میں کامیابی کے ساتھ اس کو خداحافظ کہہ دیا تھا. لیکن پھر کون گیا IMF کے پاس اور لیٹ گیا, کون کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا, لیکن پھر گیا. 4 وزرائے خزانہ تبدیل کیے, انہوں نے پاکستان کی معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو تباہ کیا PTI نے. اب وہ ڈھول ہمارے گلے پڑا ہے, ہمیں بجانا پڑا ہے. آصف بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے, ایک تو بے ہنگم طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے, اور پھر یہ جو انسانی حقوق پامال ہوں گے اس سے, اور انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے, اس کا تو کوئی الزام آپ پچھلی حکومت کو نہیں دے سکتے. نہ IMF نے کوئی ایسی شرط رکھی ہے کہ آپ یہ قانون سازی کر کے جائیں. یہ ایکچولی یہ پہلے بھی ماضی میں قانون سازیاں اس قسم کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے ارشاد صاحب, لیکن ہم اس کو بھی کبھی میں اپروو نہیں میں کرتا تھا. میں یہ بھی جو قانون سازی ہے جس میں بنیادی حقوق, کسی کے بھی بنیادی حقوق پر ضرب آئے یا اس کے حقوق سلب کیے جائیں, میں کم از کم بڑا کلیئر ہوں اپنی ذات میں کہ میں اس کے خلاف ہوں. میں بالکل اس اچھا آصف صاحب, آپ کے آخری سوال, آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وہ حربہ اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ الیکشن سے بچ سکیں, اور یہ نئی مردم شماری کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا گیا ہے کہ الیکشن اگلے سال تک ٹل جائیں. تو کیا ایسی بات ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس میں صرف چونکہ میں عرض کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو یہ بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پارٹی میں اس بارے میں بھی مختلف آراء ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ٹائملی الیکشن ہو, کچھ چاہتے ہوں گے جو کہ جی تھوڑا سا اور ٹائم مل جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی الیکشن جلدی ہو جائیں اور میکسیمم 3 مہینے 90 ڈیز کے اندر, اتنا ہی بہتر ہوگا. اب اس کو پرانی مردم شماری میں کرنا ہے, نئی میں کرنا ہے. ایکچولی دس از اے ٹیسٹ کیس فار الیکشن کمیشن آلسو کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو الیکشن ڈیلے نہیں ہوتے اور الیکشن کمیشن گارنٹی کرتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت کر لے گا, چونکہ 30 اپریل کو مکمل ہونی تھی, پتہ نہیں کیوں اتنا ڈیلے ہو گیا, تو پھر تو نومبر میں ہونے چاہیے. میں ارشاد صاحب, عباسی صاحب, میں کسی صورت بھی نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈیلے جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر آصف کرمانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, اور کیوں نہ کہ آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جائے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کو 46 سال بعد تلوار کا انتخابی نشان مل گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جو درخواستیں تھیں انتخابی نشان کے لیے, اس پہ 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی. نثار درانی صاحب نے اس کی صدارت کی. بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ ماحول رہا اس دوران, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن ارشاد صاحب, جو خورشید شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایسی مردم شماری جس پر تحفظات ہیں اس کے مطابق الیکشن نہیں ہوں گے, یعنی کہنے کی ان کی مراد یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس پر پیپلز پارٹی اب الیکشن نہیں چاہتی, اور پیپلز پارٹی یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن چاہ رہی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باضابطہ ٹھن چکی ہے اور یہ معاملہ سیریس ہے, ڈیڈ لاک ہے اس پہ, یا الیکشن سے پہلے جو عمومی طور پہ اختلاف آ جاتے ہیں اور پھر اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے وہ سلسلہ ہے؟ نہیں دیکھیں, بنیادی اختلاف تو ہے نا اس سلسلے میں.
اس مردم شماری کے حوالے سے بنیادی جو سوال ہے وہ MQM اور جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں۔ پیپلز پارٹی کو دو وجوہات سے اختلاف ہے۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی نشستیں ہیں جس انداز میں موجود ہے سسٹم اس کو چلنے دیا جائے، اور یہ جو اگر نئی مردم شماری ہوتی تو ظاہر ہے کراچی کی نشستیں بڑھ جائیں گی، 2 کروڑ تک تو چلے گئے، فائدہ MQM اور جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی اور MQM کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ اگر الیکشن وہاں سے جیت جائیں تو پھر یہ جو بلدیاتی الیکشن وہ جیت کے بیٹھے ہیں اس پر کوسچن ہوگا کہ اس کا مطلب ہے یہ ساری دھاندلی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح الیکشن التوا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن التوا کا شکار ہوں۔ میاں شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اگلے الیکشن کے نقطہ نظر سے اور اگلی حکومت سازی کے نقطہ نظر سے MQM کو بھی خوش رکھنا ہے۔ MQM کی ان کو پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ MQM ان کی مستقبل میں حلیف ہو سکتی ہے اور پیپلز پارٹی حریف ہو سکتی ہے۔ MQM کی ضرورت کس کو نہیں پڑ سکتی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ان کو زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ ایک سیریس کینڈیڈیٹ ہیں اگلے وزارت عظمیٰ کے۔ تو یہ ایک اختلاف ہے وجہ، اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا اور اسی وقت پھر مخالفت بھی ہوگی، اور قاہرہ صاحب نے تو کہا کہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایسا بیان کیوں دے دیا ہے۔ تو یہ ایک اندر جو کچھ ہے یہ آپ دیکھیں گے اگلے 4 دن میں جو باقی بچ گئے ہیں، 5 دن قاہرہ صاحب نے یہ کہ الیکشن 90 روز میں ہی ہوں گے، تو 5 دن میں یہ کاٹ کی ہنڈیا جو ہے نا بیچ چوراہے کے پھوٹ جائے گی، اور پھر الیکشن اپنا ہوگا۔ کیونکہ جو خطرہ ہے اصل یہ اتحاد، بنا اتحاد جو تھی وہی خطرہ تھا جس کو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں، ہمایوں دلاور صاحب وہ خطرہ ٹال دیں گے۔ اب اس طوطے کی جو جان ہے نا، اس سارے سسٹم کی جو جان ہے اس طوطے میں ہے جس کا نام سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس خطرے نے دوبارہ سر اٹھا لیا تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر یہ الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، کیونکہ ان کے لیے سب سے مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح یا تو الیکشن ہوں اور ہماری جیت یقینی ہو، اس کے لیے ووٹ اور ووٹر کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر ووٹ اور ووٹر کی ضرورت ہے تو پھر ویسے دیکھیں برڈن جو ہے نا عوام میں جانے کا، ذمہ داری کا، وہ پیپلز پارٹی پہ شاید 10% ہو، 90% نون لیگ پہ ہے، اور بیٹل فیلڈ بھی پنجاب ہے۔ پیپلز پارٹی تو انٹیکٹ سارے معاملات، وہ کچھ گے نہیں کریں گے۔ پنجاب اور KP کے ہے بیٹل فیلڈ۔ پیپلز پارٹی سندھ تو وہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہے ہی ہمارے پاس، وہ تو اور حقیقت بھی ہے، اور ممکن ہے کہ بلوچستان بھی مل جائے، کچھ شیئر آ جائیں ان کے پاس۔ جی ہاں، پنجاب اور KP کے ہے بیٹل فیلڈ، جنوبی پنجاب میں اور پنجاب جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون اس کو سنبھال نہیں پاتی تو پھر ظاہر بات ہے اس کے لیے بہت مسائل ہیں۔ اچھا ارشاد صاحب، 46 انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہیں، جو کمیشن ہے اس نے سماعت کی ہیں، 46 سال بعد تلوار کا نشان PPP کو ملا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ایک تو ذرا یہ کہانی دیکھنے والوں کو سمجھائیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، یہ جو کاغذوں میں 2 جماعتیں ہیں، یہ کیوں بنی؟ تلوار کا نشان کیسے ختم ہوا، تیر کا کیسے ملا، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اچھا، یہ تلوار کا نشان ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1970 کے الیکشن میں الاٹ کرایا تھا، اور اسی تلوار پہ الیکشن لڑا گیا تھا، تلوار کے نشان پر۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عاملوں نے، جوتشیوں نے اور نجومی نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ کے لیے بہترین نشان ہو سکتا ہے۔ پھر جب ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ آتا ہے تو صورتحال کم و بیش یہی تھی جو آج ہے، کہ ضیاء الحق صاحب اور ان کے جو اتحادی تھے ان کو اندیشہ یہ تھا کہ اگر تلوار کا نشان پیپلز پارٹی کے پاس رہا جب تک ضیاء الحق الیکشن چاہتے تھے تو پھر یہ ہمیں روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ تو نہیں ہے، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔
تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ نشان ہی خارج کر دو، یعنی الیکشن کمیشن کی جو نشانات کی فہرست تھی اس سے تلوار کو نکال دیا گیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، سمجھو ختم ہو گیا۔ اور پھر پیپلز پارٹی نے بڑی دانائی کے ساتھ نشان لے لیا تیر کا، اور وہ تیر کے حق میں پھر، اور اب علامت جو ہے وہ تیر ہی ہے، تیر ہی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچھا یہ جو دوسری پارٹی پارلیمنٹیرین، یہ مشرف کے دور میں ہوا جی کہ جب سیاسی جماعتوں پر پابندی لگ گئی، تو اس کے بعد رد و بدل بھی جماعتوں میں ہوا کہ مثلا مسلم لیگ کا جو اختیار اور اقتدار تھا وہ چودھری برادران کے، اور وہ تو 1906 والا یوم تاسیس مناتے ہیں، یوم، ہاں۔ تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ نون لگا کے رجسٹریشن نہیں کرائی، انہوں نے پارلیمنٹیرینز بنا کے جی نئی رجسٹریشن کرا لی، صحیح ہے۔ وہ چلتا رہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت دلچسپ بات ہے، پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو، جی، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھنا ہے کہ الیکشن میں زرداری صاحب اپنی پارٹی کو لے کے جائیں گے یا بلاول بھٹو صاحب لے کے جائیں گے۔ لیکن ٹیکنیکلی تیر اگر نکالیں گے ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ نئی پچھلی 3 نسلیں تو تیر سے واقف ہیں، تلوار سے تو نہیں ہے شاید۔ لیکن بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف سے جو نشان ہے نا وہ چھین لیا جائے گا، ضیاء الحق والی روایت شاید دہرائی جائے گی۔ اچھا، جو شاہین ہے نا اس پہ ٹھن گئی ہے آئی پی پی میں اور اس میں پارلیمنٹیرین میں، بالکل۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ چڑیا لے لیں، وہ بھی ان میں سے پرندہ ہی ہے۔ شاہین کون ہے ویسے؟ شاہین آئی پی پی کی ڈیمانڈ ہے ویسے، وہ اے پی ایم ایل۔ ویسے اس میں شاہین ہے کون؟ خٹک صاحب ہیں یا؟ سب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔